मक्का हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया उनको तोड़ने का, तो वो 360 बुत बैतुल्लाह के अंदर मौजूद थे जिनको तोड़ा गया था, मस्मार किया गया था। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पेज लाइक करें। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम्द व सना किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, सैयदुस सकलैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। हज़रात ज़ीवकार, आज मैं अपने मौजू को भी कुछ बयान करूँगा जो हमारा सिलसिला चल रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ये भी बयान करूँगा कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है, उसकी हकीकत क्या है। ये दो चीज़ें इंशाअल्लाह आज के खुतबे में हम बयान करेंगे। सबसे पहले अपने मौजू को बयान करते हैं। 2 जुम्मे कबल हमने जहाँ पर मौजू ख़त्म किया था वो था कि कबाइल अरब और मक्का हिजाज़ के अंदर लोगों के ओहदे कि किसका क्या ओहदा था और उनके सरदार, उनकी क्या इज़्ज़त थी, क्या वो एहतराम करते थे अपने कबायली सरदारों का। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अरब के अंदर बुत परस्ती कब शुरू हुई। बुत परस्ती, बुतों को पूजना, बुतों के सामने सजदा करना, उनसे सब कुछ मांगना, उन्हीं को रब समझना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जो माज़ूर सहाबी है, उनका एक वाक़या कि उसके 2 बेटे भी मुसलमान हो गए, उसकी बीवी भी मुसलमान थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, बुतों की पूजा करता था। उसके घर में एक बुत था और रात को सोने से पहले उसकी इबादत करके सोता, सुबह उठता, उसको नहला कर, खुशबू लगाकर, बड़ा सजा कर रखता, फिर उसकी इबादत करता। उसके बेटों ने तरीका सोचा कि किस तरह बुतों की आदत और ये बीमारी इससे ख़त्म की जाए ताकि ये इस्लाम की तरफ आए। उन्होंने उस बुत को उठाकर फेंक दिया एक गड्ढे के अंदर, जहां पर दूसरे लोग कचरा फेंका करते थे। उस गड्ढे के अंदर उस बुत को फेंक दिया, रात को छुपकर अंधेरे में फेंक दिया। सुबह वो सहाबी रसूल अभी इस्लाम नहीं लाया था, तो इस्लाम से कबल सुबह उठता तो देखता बुत नहीं है मेरा। वहां जाकर उसने ढूंढा, एक गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है जहां पर दूसरे कचरा फेंकते। उठाकर ले गया और वहां जाकर इसने उसको दोबारा नहलाया, खुशबू लगाई और उससे वादा किया कि तेरा जो दुश्मन है उसको ज़रूर पकड़ूंगा। दोबारा दूसरे दिन बेटों ने छुप छुपा कर उसको उठाकर उस गड्ढे में फेंक दिया। फिर ढूंढता फिरता है, फिर उसने यही माजरा देखा, फिर उसको साफ करके धोता है, खुशबू लगाता है, सजा कर रखता है और उससे वादा करता है कि तेरे दुश्मनों को मैं ढूंढ कर रहूंगा। और जब अगली दफा देखा तो क्या माजरा हुआ, देखता है कि वो बुत उस गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन साथ में एक जानवर है, पलीद जानवर, कुत्ता, वो उसके ऊपर पांव रखकर
پیشاب کر رہا ہے اسی بت کے اوپر۔ جب یہ حالت اس نے دیکھی، یہ حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ حقیقتاً یہ کبھی بھی رب نہیں ہو سکتا، یہ اپنے آپ کو اس پلید جانور سے نہیں بچا سکتا، گندگی سے نہیں بچا سکتا۔ ایک بندہ اٹھا کر روزانہ اس کو گڑھے میں پھینک دیتا ہے، اگر یہ رب ہوتا تو کیا اپنی حفاظت بھی نہیں کرتا؟ تو اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور یہ نبی علیہ السلام کا صحابی سیدنا عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر معرکے میں شہید ہو گیا، جھگڑا کر کے معرکے میں شرکت کی ہے۔ بیٹوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانا، اجازت دی گئی، جہاد میں گیا، صف اول میں کھڑا ہو گیا، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں عمر بن جمح لنگڑاتا ہوا جنت میں گھومتا پھر رہا ہے۔ یہ سیدنا عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوا؟ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ کس قدر ان کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی بتوں کی۔ یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ پہلے تو نہیں تھے، حالانکہ یہ تو سیدنا اسماعیل کے اولاد تھے۔ شروع سے ہم بیان کر رہے ہیں ان کا نسب سیدنا اسماعیل سے ہے۔ یہ عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دادا مانتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے وہ ہمارے ہیں۔ دین ابراہیم کے ابھی بھی ان کے اندر شعائر موجود تھے دین کے ان کے اندر، لیکن بت پرستی بہت زیادہ ان کے اندر گھر کر چکی تھی۔ اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ ان کے اندر ایک شخص تھا عمر بن لوہی، یہ بنو خزاعہ قبیلہ، اس کا یہ شخص تھا عمر بن لوہی۔ یہ سفر کو جاتا شام میں، شام کے علاقے میں جاتا تھا سفر کرنے کے لیے، تجارت کے حوالے سے یا ویسے سفر کرنے۔ یہ بنو خزاعہ کا سردار تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ جب وہاں پر گیا شام میں تو اس نے دیکھا کہ لوگوں نے کچھ بت بنائے ہوئے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ ہم نے جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو ہم پوجتے ہیں، ان سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ان سے بارش طلب کرتے ہیں، اور جب دشمن کے خلاف لڑائی کے لیے نکلتے ہیں ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس عمر بن لوہی نے کہا کہ پھر مجھے بھی دے دیجئے تاکہ میں بھی یہ کام کروں۔ انہوں نے تحفے میں اس کو ایک بت دے دیا۔ وہ جب واپسی آیا مکے میں حجاز میں تو اس نے کیا کیا؟ اس کو سجا کر رکھ دیا اور لوگوں میں اس کی تشہیر کی اور لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کی اس بت کے حوالے سے کہ یہ بت ہے، فلاں لوگ اس سے مدد طلب کرتے ہیں ان کو مدد مل جاتی ہے، اس سے بارش طلب کرتے ہیں ان کو بارش مل جاتی ہے، تو تم لوگ بھی اسی سے مدد طلب کرو۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے عرب کے اندر بت پرستی کو شروع کیا، اس نے بت پرستی کو رواج دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شام میں سفر کرتا ہے، ان کی باتیں سن کر آیا ہے، کیونکہ بہت عرصہ گزر چکا تھا، پہلے ہی ان کے اندر کافی جاہلیت موجود تھی، کافی عرصہ پیغمبر کو گزر چکا تھا، ان کے اندر جہالت موجود تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور یہ سارے اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جو بت لے کر آیا تھا اس کا نام تھا ہبل، تو یہ ہبل ان کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جو عمر بن لوہی شام سے لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا ایک ان کا بت تھا قدیم ترین عرب کا زمانے کا منات، اس کی بھی یہ پوجا کرتے تھے، اور عزا اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان کے بڑے معروف یہ بت تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے اور ان کو رب مانتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان سے مدد طلب کرتے تھے، ان سے بارشیں طلب کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے۔ آپ ذرا غور کرنا آج کے لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو انسانیت کے سامنے جھکتے ہیں، جو قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایسے جاہل لوگ آج کے دور کے اندر بھی موجود ہیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں کہا گیا تھا، کہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا ان کو سجدہ نہیں کرنا اور ان کے سامنے نہیں جھکنا، یہ تو انسان ہے، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، فلاں ہیں، بڑی بڑی تعویلات کرتے ہیں۔ غور کرنا، ان کے تقریباً جو بت تھے وہ اصل میں کسی انسان کی شبیہ تھی، اصل میں کسی انسان کی شبیہ تھی۔ وہ اپنے برگزیدہ بندے جو ان کے تھے اپنی قوم کے، جس طرح لات ان کا بڑا معروف ان کا بت تھا، یہ لوگ انہوں نے کیا کیا، اس شخص کا جو لات نامی شخص تھا وہ ستو گھول کر حاجیوں کو پلاتا تھا۔ یہ بڑا معروف شخص تھا، یہ عرب کے اندر بڑا معروف تھا۔ جب یہ مر گیا تو اس کا بت بنا دیا انہوں نے، جب مر گیا تو اس کا بت بنا دیا اور بت بنا کر سجا کر لگا دیا اس کا، اور اس کو پوجتے تھے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے لات کی، حالانکہ وہ ایک شخصیت تھی، اللہ کی مخلوق، اس کا یہ کام تھا، اچھا نیک کام تھا۔ آج بھی لوگ ولیوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس نے بڑے نیک کام کیے ہیں، اس کے توسل سے، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اس کی پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ مجھے بتلائیے، ذرا موازنہ کیجئے، انہوں نے اس کا بت اس لیے بنایا کہ وہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، اس کی یہ خوبی تھی، وہ بڑا نامور تھا، بڑا اچھا شخص تھا، بڑا نیک تھا، اس لیے اس کا بت بنا دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو بھی نیک ہوا دنیا سے چلا گیا، لوگ اس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ حقیقت میں ہر قسم کے شرک، ہر قسم کی مخلوق کی عبادت سے شریعت نے منع کیا ہے، ہر قسم کی مخلوق کی عبادت سے۔ جو عمر بن لوہی جو سردار تھا، جو بت شام سے لے کر آیا تھا، کہتے ہیں روایت کے مطابق، تاریخی روایت کے مطابق، جو کچھ نہ کچھ درست درجے کی روایات ہیں، ان کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ایک جن تھا جس کا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ اس جن سے اس نے معلوم کیا کہ جو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے وہ کہاں پر ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بت، اور انہوں نے بھی اپنے جو نیک بندے تھے قوم کے، دنیا سے چلے گئے تو ان کے بت بنا لیے تھے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ نوح میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ جو عزا، منات، یہ جو بت ہیں ان کے کفار قریش کے، مشرکین مکہ کے، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر لوگوں نے بتوں کی پوجا کی، شکلیں بنا لی اور ان کی پوجا کی۔ کس طرح تذکرہ کیا؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں اپنے الہوں کو نہیں بھول جانا، اپنی قوم کو کہتے ہیں۔ کون سے الہ؟ ودا، ایک کا نام ود ہے، ود، اور دوسرے کا نام یغوث ہے، تیسرے کا نام سوا ہے، چوتھے کا نام یعوق ہے، پانچویں کا نام نصر ہے۔ یہ 5 بت جو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے شبیہ ان کی بنائی ہوئی تھی، ان کی شکل کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایک عورت کی شکل کا بنا ہوا تھا، جس طرح آج ہندوؤں کی قوم عورتوں کی مورتیاں بناتے ہیں، اس طرح عورت کا بت، عورت کی طرح کا بت بنا ہوا تھا، اس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے بت جو انہوں نے بنا رکھے تھے وہ بھی لوگوں کی کسی شکل کے بت تھے، اور کوئی پرندے کی شکل کا بت تھا۔ تو یہ بت کوئی ایسے نہیں تھا کوئی پتھر اٹھا کر رکھ دیا اس کی پوجا کر رہے ہیں، بلکہ وہ کسی نہ کسی مخلوق کی شبیہ تھی، کسی نہ کسی مخلوق کی طرح ایک شکل بناتے پھر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ پوجا ان کی 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے جن کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن میں۔ عمر بن لوہی کو اس جن نے بتلایا، جو اس کا قرین تھا، اس کا ساتھی تھا کوئی جن، اس نے بتلایا کہ یہ جو قوم نوح کے بت ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جن ہیں ان کی بڑی عمریں ہوتی ہیں، اگر کم از کم ہزاروں سال تک ان کی عمریں ہوتی ہیں، 2 ہزار سال ان کی عمر ہوتی ہے۔ اور کئی آپ نے اس وقت کے محدثین کے کئی واقعات
آپ اگر ان سے پوچھیں گے وہ بتلاتے ہیں کہ کسی سے اگر کسی جن کی گفتگو ہوئی ہے تو وہ بتلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا۔ یہ تو جن تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص تھا جس کی عمر 300 سال تھی، اور اس سے سیدنا معاویہ نے گفتگو کی، اس سے حالات پوچھے۔ اس نے کہا میں محمد رسول اللہ کو بھی جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے والد عبداللہ کو بھی میں نے دیکھا ہے، اور آپ کے دادا عبد المطلب کو بھی دیکھا ہے، ہاشم کو بھی دیکھا ہے۔ یہ اس بندے نے گفتگو کی سیدنا معاویہ سے۔ تو جنوں کی بڑی طویل عمریں ہوتی ہیں، تو یہاں پر اس جن نے اس کو بتلایا کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بت تھے وہ جدہ میں فلاں جگہ پر مدفون ہیں، ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو وہ شخص جاتا ہے عمر بن لوحی، وہ جا کر وہاں جدہ میں کھدواتا ہے، وہاں سے وہ 5 بت بھی لے کر آتا ہے اور ان کو آ کر پھر سجا دیتا ہے۔ پھر مکہ کے اندر انتظار کرتا ہے۔ حج کے موقع پر کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں وہ تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے وہ بت، اور ہر قبیلے والے کو بت دیتا ہے۔ ہر قبیلہ جا کر اپنے علاقے میں وہ بت نصب کرتا ہے، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا بنو خزاعہ کا ایک شخص، اس نے یہ کام شروع کیا تھا عرب میں دوبارہ بت پرستی کا، اور پھر انہوں نے اتنے بت تراش لیے، اتنے بت بنا لیے کہ بیت اللہ کو انہوں نے بتوں کے ساتھ بھر دیا تھا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا ان کو توڑنے کا، تو وہ 360 بت بیت اللہ کے اندر موجود تھے جن کو توڑا گیا تھا، مسمار کیا گیا تھا، اور بہت سارے بتوں کو جلایا گیا تھا۔ جس طرح سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے اندر ایک بت کو جلاتے ہیں۔ اس طفیل بن عمر قبیلہ دوس کے صحابی تھے، اس نے جا کر اپنے علاقے میں اپنی قوم کے سامنے اس بت کو جلا دیا تھا۔ حشوت النار فی فوادک، سیدنا طفیل نے اس کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے بت، میں نے تیرے پیٹ کے اندر آگ کو بھر دیا ہے، تو رب نہیں ہو سکتا۔ سیدنا طفیل نے یہ کہا تھا، تو انہوں نے اس بت کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح بہت سارے بت، نام بھی ان کے ملتے ہیں، اصاف اور نائلہ، یہ 2 بت تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 بت تھے، آب زمزم کا جو کنواں تھا اس کے پاس انسانی شکل میں ان کو لگایا گیا تھا، اور لوگ اس کا طواف بھی کرتے تھے اور یہاں پر قربانی بھی کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ بہت سارے بت ہیں، ان کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایران والے لوگ بیت اللہ نہیں جاتے طواف کرنے، حج کرنے بیت اللہ نہیں جاتے، بلکہ وہیں پر عراق میں جاتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے کچھ ولیوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں، اور عراق وغیرہ میں جو نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی جو قبریں ہیں ان کو جا کر طواف کرتے ہیں اور وہاں جا کر حج کرتے ہیں۔ یہ ان کی دین کے بارے میں سوچ ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہے جو جاہلیت کے اندر کام ہوتے تھے۔ تو یہ اصاف اور نائلہ نامی بڑے بت معروف تھے۔ ان کے بارے میں جو روایت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ان دونوں نے کیا کیا؟ ان دونوں نے بدکاری کی۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے، ان کو پوچھنے کے لیے گئے۔ جب وہاں لوگ گئے تو یہ دونوں پتھر بن چکے تھے، یہ دونوں پتھر بن چکے تھے، اور لوگوں نے عبرت کے لیے ان کو نصب کر کے رکھ دیا، اور بعد میں سوچنے لگے، کئی زاویے سے سوچنے لگے، اور سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ان کا پردہ رکھ لیا، ان کو بت بنا دیا، فلاں فلاں کئی سوچے لے کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ ان کے اصاف اور نائلہ بت تھے۔ اسی طرح ان کا بت عقیصر تھا، اسی طرح جلسد ان کا بت تھا، اسی طرح ذوالخلصہ ان کا بت تھا، جن کو سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے توڑا تھا نبی علیہ السلام کے حکم سے۔ اسی طرح بہت سارے ان کے بت تھے۔ سوا یہ عورت کی شکل کا تھا جو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں سے تھا۔ اسی طرح آئم نام کا ایک بت تھا، عزا نام کا بت تھا، لات نام کا بت تھا۔ اسی طرح بہت سارے طائف کے مقام پر ان کا یہ لات بت تھا جو بڑا معروف تھا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسمار کیا تھا۔ تو یہ
میں نے کچھ جو معروف تھے نام آپ کے سامنے ذکر کیے، باقی اور بھی بہت مکے کے اندر بت پرستی پھیل چکی تھی۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسمار کرنا اور ان کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج یہ کیا کہ توحید کی دعوت پیش کی، لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آئے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے عبادت۔ بت پرستی یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس لیے ان کا صفایا کر دیا گیا، اور یہ اعلان ہو چکا کہ بیت اللہ میں حرم کے آج کے بعد کوئی بت پرست، کوئی مشرک یہاں پر نہیں ٹھہر سکتا، کہ جو بھی بت پرست ہے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ چھوڑ کر چلا جائے۔ یعنی اتنا غلیظ ترین یہ عمل ہے بت پرستی۔ یہ مختصر آج کا خطبہ تھا سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ تو دوسرا معاملہ جو 14 تاریخ کے حوالے سے میں نے کہا آج کچھ بات کروں گا۔ 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ ابھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے آج یا کل سے بلکہ ہفتے سے اس کی تیاریاں شروع کر دی ہوں گی، بلکہ جب فروری شروع ہوا ہوگا اس میں پروگرام بنایا ہوگا کہ اس سال کس کے ساتھ ملنا ہے، کس سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور کس کو پھول وغیرہ دینا ہے، کس کو تحفہ دینا ہے، کس کے لیے وہ گفٹ پیکٹ خریدنا ہے۔ یہ ساری تیاریاں ساتھیوں نے کر لی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ میں تاریخ اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو کچھ نہ کچھ حد تک مستند تاریخ ہے جو اکثر مورخین نے بیان کی ہے، وہ عیسائی پادری کی بیان کی جاتی ہے۔ جو عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں تو ان کی بیان کی جاتی ہے کہ اس کا نام ویلنٹائن تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا، اور اس نے جیل میں اس کو قید کر دیا گیا تھا کسی وجہ سے کہ وہاں شادیوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس نے اس کی مخالفت کی تھی اور لوگوں میں دعوت دی کہ یہ طریقہ ہے انبیاء کا فلاں فلاں، شادیوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس دور کا شخص جو تھا اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا تو وہ جیل میں رہا، اور جیلر جو تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی ایک داستان شروع ہوئی، ایک قصہ محبت کا شروع ہو گیا، اس کے ساتھ تعلق شروع ہو گیا۔ جب یہ چلتا رہا تو اس پاداش میں اور اس کے جرم کی وجہ سے ارادہ کیا پھانسی کا، اس کو لٹکانے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس نے آخر میں ایک خط لکھا تھا، آخر میں اس عورت کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ ویلنٹائن کی طرف سے خط ہے، الوداع کہہ کر جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں دنیا سے۔ تو وہ شخص ویلنٹائن تھا، اور بہت سارے مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ 300 عیسوی صدی کا واقعہ ہے۔ اب کون سی عیسوی شروع ہوئی ہے؟ 2021۔ یہ 300 عیسوی صدی کا ہے، یعنی کتنے سال، 1000 سال سے زیادہ، 2000 سال سے 1000 سال سے زیادہ، 1700 سال کہہ دے یا اس سے بھی اوپر عرصہ ہو چکا ہے اس واقعے کو۔ تو عیسائی اس کو ایک عقیدت کے طور پر، وہ جو ان کا راہب مرا تھا جس کو پھانسی ہوئی تھی، اس سے عقیدتاً یہ دن مناتے ہیں، اور اس دن کو انہوں نے بعد میں محبت کا نام دے دیا، محبت کا دن۔ اور پھر اس کو منانا شروع کر دیا کہ جس شخص کو کسی سے محبت ہو، خاص طور پر عورت کی بات ہو رہی ہے، عورت سے معاملہ ہو، تو ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کو وہ اس کو پھول دے گا، اس سے اس کا اظہار ہو جائے گا یا کوئی تحفہ دے گا۔ یہ انہوں نے ایک طریقہ رائج کیا، آج تک مغربی ممالک میں تھا، اور پھر بعد میں 1990 میں یہ اس پاکستان کی طرف آیا۔ پاکستان میں بھی لوگوں نے یہ منانا شروع کر دیا، جو سیکولرزم لوگ تھے، جو دین کے مخالف لوگ تھے، جو دین کو ناپسند کرتے تھے، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ شہوت پرست لوگ، یہ سب سے پہلے جو اجتماعات ہوتے تھے، جو رقص ہوتا تھا، اس 14 فروری کو شراب پی جاتی تھی، رقص کی جو ہے محفلیں سجائی جاتی تھی، یہ کراچی اور لاہور کے علاقے میں، کراچی اور لاہور کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں لوگ اس طرح کرتے تھے۔ یونیورسٹی کے طلباء وغیرہ یہ اپنے دوستوں کو بلا کر ان کو تحفے دیتے، ان کو پھول پیش کرتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک تو شیخ صالح
अल-उसैमीन रहमहुल्लाह, जो बड़े मुफ्ती थे अरब के और सऊदी अरेबिया के, तो उन्होंने फतवा उनसे पूछा गया, उन्होंने ये फतवा दिया, बल्कि तमाम उलमा का आइम्मा का यही फतवा है कि ये चीज़ हराम है, इस्लाम में इसका कोई दखल नहीं। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार का अगर खुशी का दिन भी मनाया जाता है, चाहे कुछ भी हो, पहली बात तो ये है कि इसका शरीयत इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ईसाइयों का एक त्यौहार है, गलत है सही है वो एक अलग मामला है। ये ईसाइयों का त्यौहार है, उनका मामला है। शरीयत में ईसाइयों और यहूदियों की मुखालिफत का कहा गया है, उनकी मुखालिफत करनी है, उनके मुवाफिक काम नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा अखलाकन तौर पर यह हया से गिरी हुई हरकत है कि इस्लाम ने यह कोई मोहब्बत के इजहार का तरीका ये नहीं बतलाया कि दो गैर मुहर्रम औरत और मर्द वो आपस में मिलकर मोहब्बत का इजहार करे, मगरबी कल्चर को रवाज दे, फूल दे या तोहफा देकर एक दूसरे से मोहब्बत का ऐलान करे। ये गैर अखलाकी काम है और हया से गिरा हुआ काम है। और याद रखना, हया और ईमान बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इनका। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आप फरमाते अल हया वल ईमान कुरानाओ जमीअन, हया और ईमान दोनों साथी हैं एक दूसरे के दोनों साथी हैं। फरमाया कि जब एक उठ जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। अगर हया ख़त्म हो जाए तो समझो ईमान को ख़तरा है, अगर ईमान ख़त्म कम हो जाए तो हया नहीं रहती, वो शख्स गैरत वाला नहीं रहता जिसके अंदर हया ख़त्म हो जाए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हया का जिक्र किया, आपने फरमाया तुम हैरानगी करते हो साद के गैरत पे, फरमाया कि मैं साद से ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज मुबारक हैं कि मैं साद से ज़्यादा गैरतमंद हूँ। यानी आप सोचें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस पर तबसरा था कि आपने फरमाया कि ये जो जिस बात पर ये बात कर रहा है, अगर मैं इस बात को देखता तो मैं इससे भी सख्त एक्शन लेता, और अल्लाह ताला इसको नापसंद करता है ऐसे काम को। तो हया से गिरी हुई हरकत ये की जाती है 14 फरवरी को। ये बराए मेहरबानी मुसलमानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कोई अपने स्टेटस पर फूल न लगाएं, कोई अपने स्टेटस पर, मोबाइलों पर, फेसबुक पर इन तस्वीरों को लाइक ना करें। ऐसा भी होता है कि उन्होंने तो किसी गलत काम के लिए इस काम को रिवाज दिया और हमारे मुसलमान खाली फूल जो है वो शेयर कर दें, खाली तोहफा शेयर कर दें और अपने दोस्तों के नाम, ये तशबीह हो जाएगी ईसाइयों के साथ। इसकी भी इजाज़त नहीं है। शरीयत ने जिसको मना कर दिया उसकी इजाज़त किसी तरीके से नहीं है। तो अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि ईमान के 70 से ज़्यादा शोबे हैं। फरमाया हया भी ईमान का शोबा है। फरमाया 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आपने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, 6 चीज़ों की मुझे ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उसमें 2 चीज़ें कौन सी है? फरमाया गुस्सू अबसारकुम, अपनी नज़रों को झुका लो, हया के साथ चला करो, अपनी नज़रों को झुका लो। और फरमाया वहफज़ू फुरूजकुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये 2 काम करो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक और हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया कि रास्तों पर नहीं बैठा करो, रास्तों पर नहीं बैठा करो, लेकिन अगर बैठ भी जाते हो फिर रास्ते के हक अदा करो। वो क्या हक है? फरमाया गुद्दू अबसारकुम, अपनी नज़रों को झुका लो, अपनी नज़रों को झुका लो, सलाम का जवाब दो, नज़रों को झुका लो। अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, अगर बुरा देखते हो उसको रोको, और अगर किसी को देखते हो उसको दावत दो, तबलीग करो। फरमाइए रास्ते का हक है। तो मालूम हुआ कि हया से गिरी हुई हरकत ये की जाती है 14 फरवरी को। इसलिए जो है हमें दूसरे भाइयों को भी ये दावत देनी चाहिए कि ऐसा काम न करें। ये गैर मुस्लिम कौम जो दीन के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम के दुश्मन ईसाई हैं। इसलिए इनके त्यौहार और इनकी जो तरीके हैं इनके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सही माना में दीन हनीफ पर चलने और उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।